अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौजूदा हालात में एक आम आदमी से ले के बड़े से बड़े सियासी वर्कर रहनुमा तक और कम पढ़े लिखे और मैन इन स्ट्रीट से ले के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जो हैं वो आजकल जो है वो जिन मौज़ूआत पर बात करते हैं वो यही होते हैं। हम भी इस पे जो है ना बात कर चुके हैं कई दफ़ा जो है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगे या नहीं होंगे, पाकिस्तान का जो है अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, नवाज़ शरीफ कब आएंगे। तो इस तरह के जो है बहुत सारे सवालात जो हैं ये उनके जहनों में होते हैं और उनका जवाब जो है ना वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको इन तमाम सवालों के जो है वो जवाब जो है वो देंगे और ये बताएंगे कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात कब होने जा रहे हैं। ये सब लोगों को मालूम है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है जिसके सरबरा शहबाज शरीफ साहब हैं, ये 14 अगस्त को जा रही है। ये 14 अगस्त को ये इसकी मुद्दत पूरी होगी। अगर ये 14 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद जो है ये जाती है, फिर कानून ये कहता है कि इलेक्शन जो है वो 2 माह के अंदर होंगे। अगर ये 3-4 दिन पहले या 2 दिन पहले इसको ख़ुद जो है वो डिज़ाल्व कर देते हैं, असम्बली को तहलील कर देते हैं, तो फिर कानून ये कहता है कि फिर आपके इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होंगे। 3 माह की मुद्दत जो है वो देता है। 2 माह की हों या 3 माह की मुद्दत जो है वो हो, लेकिन जो इलेक्शन जो हैं ये इन सब को कैलकुलेट करके आपके सामने मैं रखता हूँ कि ये शोर शाट है। ये कोई अनहोनी बात कोई और ना हो जाए, मार्शल लॉ लग गया तो फिर जो है ना ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपने जो है ना ये पेशन गोई की थी या आपकी जो है ना असेसमेंट ये थी। नवंबर के महीने में इलेक्शन हो जाएंगे। इस बात पर तमाम जमातों में जिस वक्त रूलिंग पार्टीज़ हैं उन सब में या कोलिशन पार्टनर हैं PDM पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के साथ ये कंसेंसस पाया जाता है कि नवंबर में जो है वो इलेक्शन होंगे। अब नवंबर में इलेक्शन क्यों होंगे, अक्टूबर में ये इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते, इसकी 2 बड़ी वजूहत है। एक तो ये है कि अभी हाल ही में जो है वो मरदमशुमारी की गई है उसका जो है वो रिज़ल्ट नहीं आया। क्योंकि उसका रिज़ल्ट नहीं आया तो हल्का बंदियाँ जो हैं फिर जो है वो उस हिसाब से उसके लिए बहुत वक्त दरकार है। और अगर ये वो वक्त लेते हैं और इतने जो हैं एफिशिएंट हैं इलेक्शन कमीशन और उसका अमला और दीगर उसका जो मामलात सीधे करने वाले नीचे वाले लोग जो हैं, तो फिर तो जो है ये तब भी जो है नवंबर तक इसको ले खींचेंगे, जो मुश्किल नज़र आता है। एक तो बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह जो है कि इलेक्शन नवंबर में होंगे वो हैं जनाब आपके चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब। उन्होंने रिटायर होना है 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर तक जो है ये कुछ जो है जो गैर मामूली वाक़यात हैं वो रूनुमान हो नहीं सकते। देखिए कि 16 सितंबर से पहले जो है नवाज़ शरीफ वापस नहीं आ सकते। वो वापस तब ही आएंगे जब ये जाएंगे, और वापस आके जो है इन्होंने मुकदमात फेस करने हैं, सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो जहाँ भी हो। तो इनके होते हुए तो ना वो आ सकते हैं और ना आगे जो है ना मामलात बढ़ सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर आना है और आगे जो है ना मामलात चलने हैं। इसी तरह उमर अता बंदयाल साहब के होते हुए इमरान खान साहब जो है उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। ये इस चीज़ के जो है ना मुंतज़िर है हुकूमत भी, बाकी सब लोग भी, एजेंसीज़ भी। जब ये जाएंगे तो 1 मिनट नहीं लगेगा। उनको पता है कि जो ही हमने गिरफ़्तार किया इधर से जो है ना ये इनको रिलीफ मिल जाएगा। तो 16 सितंबर के बाद 9 बंदयाल साहब होंगे,
نہ جو ہے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا، نہ ان کو جو ہے کوئی ضمانت ملے گی۔ اسی طرح کوئی ان کو گڈ ٹو سی یو کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب تک تحریک انصاف پر پابندی نہ لگ جائے تب تک جو ہے یہ جو ہے نا الیکشن نہیں ہونے۔ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، تحریک انصاف پر پابندی لگے گی، اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک عمر عطا بندیال صاحب یہاں موجود ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے جو الیکشن کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور پہلے کیوں نہیں ہو سکتے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال جناب والا یہ جب جائیں گے 16 ستمبر کے بعد، اس کے بعد کے جو ہے نا معاملات، پھر آگے سے آپ دن کاؤنٹ کر لیں، مہینے کاؤنٹ کر لیں، اور اناؤنس ہو جائے گا جو ہے نا الیکشن کی تاریخ جو ہے۔ تو ان کے جانے کے بعد نومبر میں جو جناب آپ نکال لیں جو کیلنڈر، اتوار بنتا ہے پہلا 5 کو، 5 نومبر، دوسرا اتوار بنتا ہے 12 نومبر۔ آپ کو یاد ہے اور آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن جو ہیں یہ ہمیشہ اتوار کو ہی ہوتے ہیں، کیونکہ چھٹی ہوتی ہے اور لوگ بڑی تعداد میں جو ہیں گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور بڑی تعداد میں جو ہے اپنے جو ہے رائے کا استعمال کرتے ہیں اور ووٹ دینے جو ہے جاتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب بہت بڑے صحافی اور تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ اس دفعہ یا دو ہی چیزیں ہیں نا، کہ پی ٹی آئی کا ورکر یا تو باہر نکلے گا اگر عمران خان جو ہے وہ قید ہوا اور پی ٹی آئی پر پابندی لگی، تو پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے ووٹر ہیں یہ ووٹ ڈالنے باہر نہیں نکلے گا۔ جب وہ باہر نہیں نکلے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو پولنگ ٹرن آؤٹ ہے وہ بالکل جو وہ گر جائے گا، وہ ٹرن آؤٹ جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ کم ہوگا، اور جب ٹرن آؤٹ کم ہوا تو جو ہے عمران خان اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کے پارٹی کے لوگ ہیں اور ان جیسے جو ہیں، کئیوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں نا، کوئی انسانی حقوق کی بات کرے گا، کوئی صحافت کی بات کرے گا، کوئی کس طرح، اور وہ لوگ جو ہے نا یہ پھر اس میں ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے، پھر یہ آواز اٹھائیں گے کہ یہ جو لیجیٹیمیسی ہے اس کی کیا ویلیو ہے، یہ جو الیکشن ہے اس میں اتنے % تو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا، یہ جو ہے یہ جائز ہے ہی نہیں الیکشن، یہ بالکل جو ہے نا یہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس کی جو ہے الیکشن کی لیجیٹیمیسی پہ جو ہے نا پھر سوال اٹھے گا اگر ووٹرز کا ٹرن آؤٹ جو ہے یہ کم ہوا تو پھر جو ہے ظاہر ہے ایک ملک کی جو ہے نا وہ بدنامی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جاوید چودھری صاحب نے ایک تجزیہ یہ بھی دیا کہ جب یہ صورتحال اگر ایسی بنتی ہے تو عمران خان صاحب نے اس کے لیے ایک لایا عمل سوچ رکھا ہے۔ ایک دفعہ جو ہے پیپلز پارٹی نے بھی اسی طرح جو ہے غالباً صوبائی اسمبلیاں وہ جو تھے لوکل باڈیز کے پول تھے، تو انہوں نے جب ان پر پابندی لگی ہوئی تھی تو انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی تھی عوام دوست امیدوار۔ تو اس طرح عمران خان سوچ رہے ہیں کہ اگر جماعت پر پابندی لگتی ہے تو پھر ہم ایک نئی جماعت کے ساتھ جو ہے میدان میں اتریں گے، یا اگر اتنا موقع نہیں ملتا تو ہم جو ہے ایک نئے نام کے ساتھ ایک گروپ بنائیں گے، گروپ کی شکل میں جو ہے وہ اس کو جو ہے نا اس میں جو ہے نا الیکشن میں جائیں گے اور اپنے امیدواروں کو جو ہے وہ ٹکٹ دیں گے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ بہت سارے امیدوار اگر وہ جیتے ہیں تو آزاد امیدوار کی حیثیت سے اسمبلی میں پہنچیں گے، پھر ہم جو ہے پھر ہم گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں گے، حکومت پوزیشن بنانے کی پوزیشن میں ہوئے یا نہ ہوئے، بہرحال ہم ان کو جو ہے نا مکے اور تھپڑ جو ہے نا مارتے رہیں گے، ان کو جو ہے تنگ کیے رکھیں گے۔ یہ انہوں نے حکمت عملی جو ہے یہ طے کر رکھی ہے۔ اب جناب
آگے جو ہے الیکشن 12 کو جو ہے نا یہ فکس ہے، اور یہ ہوں گے بھی تب بھی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حالات بنیں گے۔ تو آگے جو نا عوام کے ذہنوں میں جو ہے نا سوال ابھر کے آتا ہے، وہ ہے کہ اگلا پرائم منسٹر جو ہے یہ کون ہوگا؟ انٹرم نہیں ہے، الیکشن کے بعد، اور اس میں بھی 2 نام بلکہ 3 نام آپ کہہ سکیں۔ یہ صورتحال جو ہے یہ 3 ناموں پہ جو ہے نا وہ جا رہی ہے۔ پہلا تو جناب یہ ہے کہ زرداری صاحب پوری کوشش کریں گے کہ بلاول بھٹو کو جو ہے وزیر اعظم بنائیں، اور وزیر اعظم بلاول بھٹو جو ہے نا وہ اس صورت میں بنیں گے جب نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار بنے۔ تو اگر یہ نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہ بنے تو پھر بلاول بھٹو نہ ہی سامنے آئیں گے اور نہ ہی یہ بن سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک صورتحال یہ ہے نا کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا یہ ضد پہ اڑ جائیں اور وہ کہیں کہ چونکہ میری جماعت جو ہے مرکز میں جیت گئی ہے، پنجاب میں بھی جیت گئی ہے، اور جو ہے نا مجھے جو ہے وزیر اعظم بننا ہے، اور یا ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ ماضی میں جو ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے ڈیگریڈ کیا گیا، میری انسلٹ کی گئی، میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، میں حق رکھتا تھا، میں ڈیزرو کرتا تھا، اور مجھے زبردستی اور جان بوجھ کر جو ہے یہ ہٹایا گیا، یہ میری انسلٹ ہے، میں اور اس انسلٹ کے بدلے اس کو میں بحال کروں گا۔ وہ آئیں، یہاں پر آئیں، ہائی کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں، مقدمات جو ہے نا وہ اپنے دور کریں، اس کے بعد جو ہے نا وہ الیکشن لڑیں، اور الیکشن لڑنے کے بعد جو ہے پھر وہ اس پوزیشن میں تو تبھی آتے ہیں نا، الیکشن لڑ کے ممبر اسمبلی بنے، تو جو ہے وہ اپنے آپ کو کہیں جی میں یہاں پر وزیر اعظم جو ہے نا بنوں گا۔ ایسی صورتحال میں جو ہے یہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا یہ میدان میں اتریں گے، اور زرداری صاحب جو ہے یہ بلاول بھٹو کو جو ہے باقی چیزوں کو ساتھ ملا کے، باقی صوبوں کو ساتھ ملا کے، اور ان کو جو منحرف ارکان ہیں اور پی ٹی آئی اور دس دیٹ، نواز شریف کی مخالفت میں وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے، اور اگر نواز شریف صاحب یہ عقل مندانہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ماضی میں میرے ساتھ جو ہوا میں نے اس بے عزتی کا بدلہ لے لیا، میرے پر جو ہے سب لوگ یہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ مقدمات جعلی تھے، مقدمات نقلی تھے، اور جان بوجھ کر جو ہے یہ میرے ساتھ ظلم جو ہے نا انہوں نے روا رکھا اور زیادتی کی، تو یہ وہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری وہ عزت ریسٹور ہو گئی ہے، میں الیکشن لڑ چکا ہوں، لڑ گیا ہوں، یا مجھے عوام نے منتخب کر لیا ہے، عوام نے میری پارٹی کو ووٹ دیے ہیں، وہ جیت گئی ہے، برسر اقتدار آ گئی ہے، تو میں اب جو ہے چونکہ پہلے جو ہے وہ 3-4 دفعہ جو ہے نا وزیر اعظم رہ چکا ہوں، تو میں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے رہ کر جو ہے وہ آرام کروں گا، اور عملی سیاست میں جو ہے میں نہیں رہوں گا، اور میں یہ جو ہے آنے والی نسل اور شہباز شریف صاحب کے لیے جو ہے نا یہ فیلڈ کھلا چھوڑتا ہوں۔ تو پھر جو ہے ایسی صورت میں شہباز شریف صاحب جو ہے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں، اور جب شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے تو بلاول بھٹو صاحب خود بخود ان کے حق میں دستبردار ہو جائیں گے، وہ امیدوار نہیں رہیں گے۔ پیپلز پارٹی کے لیے بھی شہباز شریف قابل قبول ہیں، عوام کے لیے بھی قابل قبول ہیں، باقی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی قابل قبول ہیں، کیونکہ ان میں ایک جو عنصر پایا جاتا ہے، بڑی اچھی بات، وہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے ان کو باقیوں سے ممتاز کرتی ہے، اور پھر جو ہے یہ شہباز شریف آپ کے اگلے پرائم منسٹر ہوں گے۔ اور شہباز شریف پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریٹک سیٹ اپ اور دیگر جو سول بیوروکریسی ہے، ان کا بھی جو ہے اتفاق، کیونکہ یہ انتقام اور نفرت کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، سب کو ساتھ چلنے کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، تو اگلے امیدوار جناب شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ یہ جناب بات جو ہے نا یہاں پر کلیئر ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے 2 چیزیں باقی بچتی ہیں کہ اگلی حکومت جو ہے یہ کیسی ہوگی، پھر کس کی ہوگی۔
اگلی حکومت جو ہے یہ کسی ایک کی ون پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی، یہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی، اور یہ ساری پارٹیاں مل کر جو ہے حکومت بنائیں گی۔ اور اگر یہاں چاہے شہباز شریف ہوں وزیر اعظم یا بلاول بھٹو ہوں، یہ کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی، ایک ہنگ پارلیمنٹ جسے کہا جاتا ہے نا، یہ ویسے ہوگی۔ اب جناب اگر بلاول بھٹو وہاں نہیں بنتے ہیں پرائم منسٹر، تو بلاول بھٹو پھر ادھر وزیر خارجہ ہی ہوں گے، مولانا فضل الرحمان کے بیٹے جو ہیں وہ وزیر مواصلات ہی ہوں گے، اسی طرح شری رحمان ہوں گی، دیگر دس اینڈ دیٹ، یہ جو ہے یہ اس طریقے سے جو ہے وہ سیٹ اپ بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر مریم نواز کا کیا ہوگا؟ مریم نواز کہاں جائیں گے؟ تو مریم نواز کے لیے جناب ایک تو بات یہ ہے سب سے اول کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب میں واضح اکثریت ہو جاتی ہے، نون لیگ پنجاب میں جیت جاتی ہے، تو سیدھی اسپاٹ جو ہے مریم نواز جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب ہوں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ ان کا منتظر ہے۔ اور فرض کریں کہ وہاں پر ان کی اکثریت نہیں ہوتی، دیگر پارٹیاں ہیں جیسے برابر کی جو شریک ہوں، کچھ سیٹیں جو ہے یہ مسلم لیگ کے پاس ہوں بہت ساری، اسی طرح کچھ سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، اور کچھ سیٹیں بہت ساری کا میں ٹرم استعمال کر رہا ہوں، کافی ساری جو ہیں یہ ظاہر ایسے میدان کھلا تو نہیں ہوگا، پی ٹی آئی بھی کچھ سیٹیں لے گی، اور پی ٹی آئی سے بھاگے ہوئے جو کچھ لوگ ہیں استحکام پاکستان پارٹی وہ بھی لے گی۔ اگر وہ اس پوزیشن میں آ جاتی ہے استحکام پاکستان پارٹی کہ وہ جو ہے وہ حکومت بنا لے، تو پھر جو ہے یہ استحکام پاکستان پارٹی، کیونکہ سارے الیکٹیبلز پنجاب کے جو ہیں وہ اسی پارٹی میں، یہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، اگر وہاں پر جو ہے یہ انہوں نے ایسی صورتحال کر لی تو پھر جناب استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ وزارت اعلیٰ جو ہے اس پر قبضہ ان کا ہوگا پنجاب پر۔ ایسی صورت میں پھر جو ہے مریم نواز کے لیے ظاہر ہے وہ الیکشن لڑیں گی، یہ پچھلا عرصہ جو ہے نا انہوں نے ویسے نکال دیا، اب کے بعد تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تجربہ حاصل کرنا ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے انہوں نے گین کرنا ہے اور حاصل کرنا ہے، تو پھر وزارت خارجہ کا عہدہ جو ہے یہ مریم نواز کو دیا جائے گا، یہ وزیر خارجہ آئندہ جو ہے وہ مریم نواز ہوں گی۔ اب آخری اور جو عام سوال ہے وہ یہ ہے، کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ اسی طرح پابندی لگ گئی تحریک انصاف پر، کیا یہ اندر ہی پڑے رہیں گے اور یہ باہر نہیں آئیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعی اندر ہی پڑے رہیں گے، اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا اور نہ نکلنے دیا جائے گا، اس لیے کہ جب یہ کولیشن گورنمنٹ بن جائے گی، دیکھیں جیسے آج کل ہے گورنمنٹ کی تو کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں ہے، ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اقتدار میں آ جائیں، پیپلز پارٹی بھی اس کولیشن گورنمنٹ ہی ہو، نواز شریف کی بھی، نون لیگ بھی ہو، مولانا فضل الرحمان بھی ہو، دوسرے لوگ بھی جو ہے بلوچستان کی پارٹیاں ہیں، یہ ساری جو ہے نا اکٹھی ہو کر اگر ملک پہ حکومت کر رہی ہیں، تو پھر ان کے نزدیک اور اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک، ملک کے دیگر طبقات کے نزدیک ایک ہی ایجنڈا ہوگا کہ ملک کی معیشت کو بہتر کیا جائے، پھر ملک کی تعمیر و ترقی کے پیچھے یہ سب لوگ لگ جائیں گے، کیونکہ جب آپ کی اپوزیشن نہیں ہے، ارد گرد سے جو ہے نا گڑبڑ کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی تنقید کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی برے کام جو ہے نا اور رکاوٹیں ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر جو ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک جو ہے ترقی کی شاہراہ پر گامزن نہ ہو سکے، ملک جو ہے ایک جو ہے پٹری پر چڑھ جائے گا ترقی کی۔ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا بیوروکریسی ہو یا سول جو ہے وہ سیٹ اپ اور سول اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آئیں اور اس چلتے ہوئے سسٹم کو
ڈیریل کر سکیں، یا کوئی بھی بندہ اس ترقی کی منزل کی منازل طے کرتا ہوا جو ہمارا سفر ہے اس پہ جو ہے پاکستان کو جو ہے نا اس سے جو ہے ڈیریل کیا جا سکے۔ اس لیے یہ بالکل ذہن سے نکال دیجئے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نیکسٹ 5 ایئرس میں جو ہے وہ جیل سے باہر نکلیں گے، وہ ادھر ہی ہوں گے، کبھی ایک جیل میں، کبھی دوسری میں، کبھی تیسری میں، کبھی اسی طرح یہ عرصہ ان کا گزر جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ اگر شہباز شریف اور ان کے کولیشن پارٹنر نے کچھ ڈیلیور کیا تو پاکستان جو ہے اس نے کچھ ترقی کی مناظر طے کی تو آئندہ کا مستقبل جو ہے ان چیزوں پر منحصر ہوگا۔ آئندہ عمران خان صاحب دوبارہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، یا عوام جو ہے شہباز شریف صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو دوبارہ منتخب کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، یہ آنے والی حکومت میں ان کی پرفارمنس ہی بتائے گی۔